अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज के शो में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्लॉगर सलमान हैदर वापस आए हैं 21 रोज़ बाद, अपनी पुरस्कार गुमशुदगी के बाद अपने घर वापस आए हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश से मुतालिक। और तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात से मुतालिक। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। समाजी कारकुन और ब्लॉगर सलमान हैदर 21 रोज़ की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद आज अपने घर वापस आ गए हैं। उनके भाई ने इस बात की तस्दीक की है कि वो बखैर आफियत अपने घर पहुँचे हैं। क्या ये सारा मुअम्मा क्या है, सारी उनकी गुमशुदगी का मामला और दीगर 4 ब्लॉगर्स जो लापता हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, उनकी भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या वो भी वापस आ जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन जबीर साहब। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, सलमान हैदर 6 जनवरी को अपने घर से लापता होते हैं और 21 रोज़ बाद आज वो बखैर आफियत अपने घर पहुंच जाते हैं। लगता क्या आपको जिब्रान नासिर साहब, ये मुअम्मा क्या है सारा? सर, सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के तमाम नंबर 1 चैनलों से, और मेरे लिए नज़दीक सारे नंबर 1 है, इस बात की तस्दीक कर दें कि जिन मिसिंग पर्सनस पर इल्ज़ाम था कि ये आपको इंडिया से या टीटीपी के पहलू में अफगानिस्तान से मिलेंगे, वो अपने इस इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगें, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत की शहरा के ऊपर ही कह रहे हैं। सलमान साहब को बाज़ियाब किया गया है, जो खबरें हमारे तक पहुँच रही, एक्सक्लूसिव न्यूज़ मेरे पास है नहीं, मीडिया के जरिए पहुँच रही है। दूसरी बात ये, वो वापस आ गया है, सेफली वापस आ गया है, इस पर खुशी है। इस पे बड़े इल्ज़ाम लगाए गए थे इस हवाले से कि जी इन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई तौहीन की है या कोई गद्दारी की है। वो तमाम इल्ज़ाम लगाने वाले अगर उनको वाकई ही अपनी अल्फाज का और बात का पास है तो खुदा के वास्ते सबूत पेश कीजिए, क्योंकि हमने बाजियाबी की बात की थी, मैंने अपनी हैसियत से ड्यू प्रोसेस की बात की थी, मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, मैंने किसी की सदाकत का या मासूमियत का मुकदमा नहीं लड़ा था। तो इसीलिए जो वापस आए हैं, अगर कोई वाकई में केसेस हैं तो करें परसू, और अगर नहीं है तो फिर इस बात पर गौर कीजिए कि इनकी गफलत की वजह से वापस आकर इनकी जिंदगी पहले से बेहतर है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनको जो अबडक्ट किया हुआ था, ऐसे हालात बना दिए इन लोगों के लिए, इन पर इतने संगीन इल्जाम लगा के कि शायद कहीं ना कहीं दिमाग के किसी गोशे में इनके खाना वाले सोच रहे होंगे कि जो अबडक्शन है ये अब प्रोटेक्टिव कस्टडी बन गई है, क्योंकि अगर वापस मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा शौहर या मेरा बाप घर आया तो इसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ये बात बड़ी अहम है जो आपने अभी नुक्ता उठाया है कि वो वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी को काफी ज्यादा संगीन खतरात लाहक हैं, चूंकि गुमशुदगी के दौरान उन पर काफी ज्यादा संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, ब्लास्फेमी से मुतालिक और दीगर इल्जामात। तो अब कौन उनके तहफ्फुज़ का जिम्मेदार होगा? तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार तो हुकूमत है ना, रियासत है, वज़ारत दाखिला है। वज़ारत दाखिला ने खुद नोटिस लेते हुए कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी इनके खिलाफ ये कैंपेन लग रही है। आप सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स सेल की बात करेंगे तो उनको मैं आगाह कर चुका कि ब्लास्फेमी की एलिगेशन की जा रही है। पीटीए को, पैमरा को, एफआईए को, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ऐसा कोई इदारा नहीं जिसको हमने खत नहीं लिखा और बताया नहीं, इस बात से आगाह नहीं किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और तमाम वो चैनल और तमाम वो एंकर हजरात और तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग ये इल्जाम लगा रहे थे लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए, सबूत कोई है नहीं, केस कोई करवा नहीं सकते, पर्चा कोई दे नहीं सकते, मगर जिंदगी किसी की आपने मुस्तकिल खतरे में डाल दी। आपके कहने से तो कुछ नहीं किया, कल कोई इंसान दहशतगर्द बन के इन पर अटैक करता है तो वजारत दाखिला क्या जवाब देगी? तो पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को वापस आना चाहिए था। तो अब अंदाजा करें कि एक नई परेशानी खुल चुकी है इनके लिए, और जो बाकी भी लोग जिनके हम लिए दुआ गो हैं कि वो वापस पहुंच जाएं। लेकिन ये सारे कुछ का जिम्मेदार कौन है जिब्रान नासिर साहब? इस सारे किसी का जिम्मेदार कौन है? क्या जो उठाने वाले हैं उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं हम, या फिर कोई और एक जो ग्रुप आ गया बीच में, सो कॉल्ड जो इस्लाम के अलमबरदार या ठेकेदार बने हुए, उन्होंने आके इल्जाम लगाने शुरू कर दिए? जिम्मेदार किसको ठहराया जाए सारी सूरत हाल का? देखिए जी, अभी तक मुझे नहीं पता कि वकास गुराया, अहमद रजा नसीर, आसिम सईद और क्या कहते हैं समर अब्बास, और पता नहीं और कितने हो सकते हैं ब्लॉगर्स या एक्टिविस्ट गायब हुए हों जिनके खानदान वालों ने नाम भी पब्लिक ना किया उनका, इस वजह से कि जी खानदान को खतरा लाक हो सकता है। मगर यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है, हुकूमत को ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इस दहशत गर्दी के फेल के पीछे कौन था। किसी इंसान को बगैर वजह के लापता करना दहशत गर्दी का अमर है। इसके पीछे जो भी था उसने दहशत गर्दी की है। हुकूमत को इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि दोबारा ये चीज रिपीट ना हो। हम सिर्फ ये जान के खुशी नहीं हो सकते कि जो गया था वापस आ गया, कल को आपकी या मेरी किसी और पाकिस्तानी की भी बारी आ सकती है, फिर इसलिए कि अपने हालात का इज़हार कर रहा था। अगेन मैं कहूंगा, जुर्म इन पे कोई साबित अब तक हो नहीं सका, पर्चा कोई कट नहीं सका, जान इनकी खतरे में डाली गई है, और कौन है इसके पीछे, किसने उठाया था, किसने दहशतगर्दी का अमल किया था, इस पर हुकूमत जवाब।
ٹھیک ہے، الزامات لگانے والوں سے متعلق بھی تحقیقات کرنا ہوگی. جبران ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش سے متعلق. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی سے متعلق. جمعرات کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی اور ناخوشگوار واقعے سے جہاں دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، وہیں ایک میسج بھی سامنے آیا. اس میں ہمیں شدت کا اندازہ ہوا کہ ان دونوں متحارب سیاسی جماعتوں کے درمیان کس حد تک کی آپس میں سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے. اس سیاسی کشیدگی کی شدت کا بھی احساس ہوا. اس واقعے کے بعد میاں عبد المنان صاحب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خود اس سارے لڑائی جھگڑے میں خود براہ راست ملوث بھی تھے، اس کا حصہ بھی تھے. میاں منان صاحب، آپ کو بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک مکہ یا تھپڑ رسید کیا. ایک نہیں، میں نے تھپڑ نہیں رسید کیا، نہیں تھپڑ نہیں کیا. اچھا، میں نے نعرے ضرور لگائے. آپ اس کاروائی میں سب سے آگے پیش میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا جب وہاں تو بیچارہ شاید خاقان عباسی پہ. میں شروع کر دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مغرب کی نماز سے پہلے جب شاہ محمود صاحب تقریر فرما رہے تھے اور جس قسم کے بیہودہ اور جھوٹے الزامات قائد محترم اور ان کی فیملی پہ لگا رہے تھے اور جس طرح ان کی ٹیم پیچھے سے نعرے لگا رہی تھی، پھر پاکستان مسلم لیگ کے کارکن ہیں جتنے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، پھر انہوں نے بھی نعرے بازی کی. نعرے بازی میں شامل نہیں تھا بلکہ میں پیش تھا نعرے بازی میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تقریر ختم وہ تو یہی کہہ رہے تھے تحریک انصاف والے کہ آپ نے نعرے لگائے ان پہ، اور بہت وہ یعنی کہ اخلاقیات سے وہ کہہ رہے ہیں ہٹ کے نعرے. مجھے ان کا اخلاق کہہ رہے ہیں آپ نے اشارے میں نازیبا اشارے کی جس کی وجہ سے وہ بات یہ ہے کہ نہ میں نے نازیبا کو اشارہ کیا ہے. جمشید دستی نے جس طرح اس طرح کھڑا ہو کر ان کے 2-3 بڑے گھٹیا ذہن کے قومی اسمبلی کے ممبر وہ اپنے کو کہتے ہیں، انہوں نے جو بات کی اس کا جواب دینا ضروری تھا، زبان سے دینا بھی ضروری تھا اور کہہ کے بھی ضروری تھا. 3 دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب گواہ ہے، میں نے کہا کہ آپ چیئر کو مخاطب کریں، ہماری طرف چہرہ کر کے نا پوٹھا سیدھا منہ بنا کے ہمیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھپیاں نہ دے، آپ ادھر بات کریں جو کرنی ہے. لیکن وہ فیصلہ کر کے آئے تھے میرا بھائی کہ انہوں نے فس کریٹ کرنا ہے، انہوں نے دنگا فساد کرنا ہے، انہوں نے اسمبلی کا ماحول خراب کرنا ہے، انہوں نے گالم گلوچ کرنا ہے، انہوں نے جھگڑا کرنا ہے. لیکن دیکھیں آپ حکومت میں ہیں، آپ حکومتی پارٹی ہیں، آپ کا کام زیادہ بنتا ہے کہ آپ معاملات کو لے کر چلیں پراپر وے میں. میری بات سنیں، ناؤ اینف از اینف. یہ بات ہم نے 4 سال یہ ہمارے گلے میں اٹکی رہی اور ایک مہذب معاشرے کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ میسیج تھا کہ جناب چونکہ آپ حکومت میں ہیں آپ صبر سے کام لیں، لیکن جو حکومت میں ہیں وہ بے شرم، بے غیرت اور بزدل نہیں ہیں. بات آپ جواب دیں گے، وہ محبت سے بات کریں. آپ کا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوگا، ہم محبت سے جواب دیں گے. وہ احترام سے بات کریں، وہ احترام سے جواب دیں گے. وہ ہماری قیادت کا احترام کریں، ہم ان کی قیادت کا. اور اگر وہ گالم گلوچ کریں گے تو ہم 2 قدم بڑھ کے کریں گے. چیلنج ہے آج کے بعد آپ کے پروگرام سے یا پرسوں کے قومی اسمبلی جو اجلاس میں ایک چیلنج ہے کہ بھائی جو تم کرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کہو گے اس کا جواب. چاہے ایوان کا تقدس پامال ہوتا رہے. ایوان کا تقدس انہوں نے پامال کیا. 4 مہینے میرا بھائی دھرنا دیا، سامنے کنٹینر پہ آ کے اسمبلی کو گالیاں دی. اس اسمبلی کو یہ تو آپ کی ذاتی لڑائی ہے نا، وہ ہماری ذات کو نہیں. میرا بھائی بات سنیں، اسمبلی کو گالیاں دی، اسمبلی کو جعلی کہا، اسمبلی کو دھاندلی کی پیداوار کہا، یہ فرمایا کہ اسمبلی میں نہیں جانا، پھر چلے بھی گئے. میری بات ذرا غور سے سنیں. ان کے اخلاقی کارکنان کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ وہ بھی آپس میں اس طرح سے دنیا میں میسج جاتا رہے گا. پہلے اگر یہاں کے لوگوں کی عزت محفوظ ہے تو دنیا بھی عزت کرے گی.
جو 4 مہینے آپ نے یا آپ کے چینل نے جو فوٹیج بنائی، جو ان کے فرمودات، جو خان صاحب محترم کی تقاریر، جو میڈیا کانفرنسز ہیں، اس میں انہوں نے اسمبلی کو کیا کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ میں نے نواز شریف استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ کہا، آپ فرمائے نا، کہا نا. تو ایک طرف آپ تنقید کر رہے ہیں اور خود بھی وہی کر رہے ہیں اب سارا کچھ. اب تو ہم نے، چونکہ یہ آخری سال ہے بھائی، یہ الیکشن کا سال ہے، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا ورکر بھی ہے، ورکر جذباتی بھی ہے، ورکر جواب مانگتا ہے، ورکر اپنی لیڈر صاحب کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ اب یہ صبر کا دامن لیڈرز یہ کریں گے تو ورکر بھی کریں گے، پھر تو ورکر کر رہا ہے سر، ورکر خانہ جنگی کی طرف جائیں گے حالات پہ. خانہ وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ لڑ پڑیں گے کارکنان پورے جگہ. نا وی آر ریڈی. اگر وہ خانہ جنگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم اب تیار ہیں. اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے. آگے وے فارورڈ کیا ہے اس معاملے کا؟ دیکھیں نا، وے فارورڈ یہ ہے سیاسی یہ تو بہت زیادہ کشیدگی بڑھ چکی ہے. یہ تو انتہا تھی جو اس دن ہم نے دیکھی، جو اندر لاوا پک رہا تھا نفرتوں کا، وہ اس کی انتہا تھی، وہ نظر آیا اس دن. اب کیا ہوگا اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ اگر یہی زبان رہی، یہی رویہ رہا، تو پھر یہی کچھ ہوگا. نہیں دیکھیں نا، منڈے کو ہونا ہے پارلیمانی لیڈرز کا دوبارہ سے اجلاس ہونا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تجاویز لے کر انکوائری بھی ہونی ہے. تجاویز لے میرا کر بھائی اسپیکر صاحب نے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ پروسیجر انکوائری بھی کرنی ہے. انہوں نے ہم 3 آدمیوں کے خلاف پریویلیج موشن دیا ہے، میرے خلاف، کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف اور شاہد خاقان عباسی صاحب. ہم نے بھی ان کے خلاف پریویلیج موشن دیا ہے، اور انہوں نے میرے علم کے مطابق 23-24 دستخط کیے ہیں. ہم نے 80 سے زیادہ ممبران نے دستخط کر کے پریویلیج موشن دیا ہے. اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی ہے، اس کی فوٹیج چلنی ہے، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. تو آپ تو ابھی خود کہہ رہے تھے کہ آپ تو پیش تھے، پیش ہیں ہر اس بات کا جواب دینے کے لیے، لیکن ہم نے ان طرح کا گھٹیا ایکٹ نہیں کیا. شاہد خاقان عباسی صاحب اکیلے نوید قمر صاحب سے بات کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں شاہ محمود صاحب نے پہلے بڑی ٹھنڈی بات کی، وہ واپس دیکھیں پارلیمنٹ میں جب آپ بیٹھے تھے تو آپ اپنے جو موجودہ ٹینیور تھا اس سے آگے کا بھی آپ سوچتے ہیں کہ چلے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، لیکن آگے آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی قانون سازی کی طرف آپ جائیں گے، یا کیا لائے عمل کیا اختیار کیا جائے گا؟ وہ اسمبلی کا، پارلیمانی لیڈرز کا، اسپیکر صاحب کا، وہ ان کا اختیار ہے. ان کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کر آگے ضابطہ اخلاق مرتب کریں. ٹھیک ہے، اسپیکر کا اختیار آپ اسپیکر کو دے رہے ہیں سارا. ہے ہی ان کے پاس، ہی میرے پاس نہیں ہے. نہیں، آپ پارلیمانی لیڈر سے مشاورت انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی جماعتوں سے مشاورت کر کے منڈے کو آپ آگے سارے بتائیں اپنا اپنا لائے عمل. نہیں، اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے منڈے کو. انکوائری بھی تو ہوگی، بالکل صاف انشاءاللہ ہوگی. لائے عمل بھی اپنے ساتھ طے کرنا ہے. لائے عمل بھی طے کرنا ہے، انکوائری بھی کرنا ہے، جس کا گناہ ہے وہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں عبد المنان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اپنی تجاویز دے گی ضابطہ اخلاق کی تشکیل سے متعلق تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شاہ صاحب، جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی اسپیکر صاحب کی زیر صدارت، اس میں یہ طے پایا تھا کہ تمام پارلیمانی لیڈرز اپنی اپنی قیادت سے مشاورت کریں گے اور پھر ضابطہ اخلاق طے کیا جائے گا منڈے کے روز آئندہ اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے. اور اس واقعے سے متعلق بھی تو آپ کی تحریک انصاف میں کیا طے پایا انٹرنلی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ جو بدمزگی پیدا ہوئی تھی اس کو دوبارہ دہرایا نہ جائے، اور انہوں نے پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس بلایا جس پہ میں بھی گیا اور حضرات بھی وہاں موجود تھے. باتیں ہوئیں، اچھی باتیں ہوئیں، لیکن دیکھیے ہم ایک ضابطہ اخلاق طے بھی کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اگر کسی کی نیت نہ ہو تو ضابطہ اخلاق تو بے معنی ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اب اس میٹنگ میں بھی بہت سے لوگ تھے جن کا بڑا مثبت رویہ تھا. وہاں جنرل قادر بلوچ صاحب تھے، شیخ آفتاب صاحب تھے، بڑی مثبت بات کر رہے تھے. دیگر پارلیمان لیڈران تھے، بلور صاحب تھے، بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، دیگر حضرات نے. لیکن وہاں برجیز طاہر بھی تشریف فرما تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی جس سے ماحول
बिगड़ने के इम्कानात पैदा हो गए स्पीकर की जो मीटिंग बुलाई गई थी। अभी मामला बीच में अटका हुआ है और अभी कुछ तय नहीं हुआ। पीर के रोज़ अगला इजलास होना है और सब ने कहा कि देखिए इस माहौल, सब ने मजम्मत की जो कुछ वाक़या हुआ और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक नई स्पिरिट और एक नई कोशिश की गई, लेकिन जैसे हम मीटिंग से निकले आप ज़रा हुकूमती रवैया देखिए। आबिद शेर अली साहब ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट पे क्या कहते हैं, उस ट्वीट में एक नई धमकी दी उनने इमरान खान को और मुझे, और वो धमकी उन्होंने ट्वीट पे दी, चलो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन मेरे रडार पे आ गए हो भैया, हम तो असेंबली में मौजूद हैं, असेंबली में जो बैठता है वो आपके रडार में ही है। तो अब वो इस धमकी से उनकी मुराद क्या है और वो मंडे के इजलास से हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर ये उनकी सोच है और ये उनकी वज़रा और काबीना के मेंबरान की सोच है तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? चले ट्वीट की हद तक बात होती तो मुझे समझ आती, लेकिन पूरे आज आप देखिए हर अखबार में आबिद शेर अली का ट्वीट और उसकी धमकी जो है वो छपी हुई है। मैंने आज स्पीकर साहब से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन मेरा रब्ता ना हो पाया। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आबिद शेर अली साहब और हुकूमती वज़रा का यही रवैया है तो फिर मंडे के इजलास पर मैं जाकर क्या हासिल करूँगा? मुझे नहीं समझ आती कि मंडे के इजलास में कोई नशिस्त जो है वो कारामद साबित होगी। अगर ये रवैयों की बात है ना, अगर आपके रवैये में अभी आप क्या चाहते हैं कि आबिद शेर अली साहब अपनी स्टेटमेंट की वजाहत करें या अपना बयान वो वापस लें, या आप स्पीकर को कन्वे करेंगे क्या? उन्होंने क्या वजाहत करनी है? उन्होंने अपने जहन की और अपनी जहनियत की अक्कासी की है। उस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने अपनी जहनियत की अक्कासी कर दी है। अब मंडे को जो अपोजिशन लीडरान का इजलास है जिसमें वो पार्टीज़ जो अपोजिशन के साथ जिन्होंने जॉइंट प्रिविलेज मोशन मूव किया था, खुर्शीद शाह साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे, उनकी खिदमत में गुजारिश की जाएगी कि देखें अगर हुकूमती ये रवैया है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें शाह साहब पर एतमाद है। शाह साहब समझदार आदमी हैं, वो बात कर ले। और अगर तहरीक इंसाफ इनको इतनी ही चुभती है और तहरीक इंसाफ से इतने ही ये खौफज़दा हैं या एलर्जिक हैं तो फिर भाई हम नहीं आते, हम नहीं बैठते, आप कार्रवाई कर लीजिए, फैसला कर लीजिए। नहीं तो आप क्या मंडे तक अगर नहीं आबिद शेर अली साहब आप माफ़ी मांगते या स्पीकर साहब से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो फिर क्या तहरीक इंसाफ मंडे के पार्लिमानी लीडर्स के इजलास का बायकॉट करेगी? देखिए, मैं जो हमारे अपोजिशन के दीगर पार्लिमानी लीडरान हैं ना, मैं उनकी खिदमत में अपनी गुजारिश पेश करूंगा और देखें वो क्या फरमाते हैं, उनसे मशावरत करूंगा। जो आपने बात की तहरीक इंसाफ चुपती है, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो अभी असेंबली के मेंबर्स नहीं हैं, उनके इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, वो असेंबली के मेंबर ही नहीं है। वो कहते हैं मैं स्पीकर से बात करूंगा इस मामले में। तो अगर वो मेंबर नहीं है तो इजलास में उनको बुलाया क्यों जाता है? इजलास में उनको फ्लोर क्यों दिया जाता है? अब ये देखिए, अब ये दूसरी बात, एक आबिद शेर अली का आपने ट्वीट सुन लिया। अब ये बताइए अगर ख्वाजा आसिफ की नज़र में हम मेंबर ही नहीं हैं तो स्पीकर साहब ने हमें मदऊ क्यों किया है? स्पीकर साहब ने हमें बुलाकर बैठकर एक नया ज़ाब्ता अखलाक की वो जहमत गवारा क्यों कर रहे हैं? अगर वो हमें मेंबर समझते हैं तो दावत दी है ना। अगर मैं मेंबर ही नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली के मेंबर ही नहीं हैं, तो फिर तो ये मंडे का इजलास बुलाने की ज़रूरत ही नौबत ही नहीं आएगी, ज़रूरत ही नहीं है फिर उसकी। तो ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? ख्वाजा आसिफ और कुछ वज़रा ऐसे हैं जो तुले हुए हैं माहौल ख़राब करने के लिए। वो मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ शायद कोई साजिश करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम वो चाहते क्या है। वज़रा का काम होता है मामलात को ठंडा करना, वज़रा का काम होता है मामलात को चलाना, फैसिलिटेट करना। अगर वज़रा ही इस किस्म के बयानात देंगे और वही रुकावट बन जाएंगे और वही दीवारें खड़ी कर देंगे तो फिर स्पीकर साहब क्या करेंगे? अच्छा, इसके अलावा स्पीकर साहब की जहां तक बात है तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस इजलास के बाद रिपोर्टर से गुफ्तगू में ये कहा कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। ये वही स्पीकर अयाज सादिक है जिनके बारे में आपके पार्टी चेयरमैन
عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہیں اسپیکر نہیں کہیں گے بلکہ انہیں ایاز صادق کہہ کے اسمبلی میں مخاطب کریں گے. نہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں. ہماری اسپیکر صاحب سے ایک ہی گزارش تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ کا منصب اور اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کو غیر جانبدار ہونا ہوگا. جب آپ غیر جانبداری سے ہاؤس کو کنڈکٹ کریں گے ایز کسٹوڈین تو آپ اسپیکر ہوں گے، اور اگر آپ حکومتی دباؤ کے تحت پارٹیزن ہوں گے تو پھر وہ اسپیکر کے عہدے کے شایع نشان نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز سے کاگنیزنٹ ہیں، وہ اس چیز سے آگاہ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری کا عملی مظاہرہ کریں گے، اور ان کا رویہ بہت مناسب تھا اور مناسب ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے. شیخ رشید صاحب نے بھی جو اس اجلاس پہ موجود تھے ان سے یہی تقاضا کیا، دستی صاحب بھی اور حضرات بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی سے بالاتر ہو جائیں. وہ اب کسٹوڈین ہیں اور انہوں نے ایک نیوٹرل کسٹوڈین کا رول پلے کرنا ہے جو کہ اسپیکر کا ہونا چاہیے. تو اس معاملے میں یہ جو پرٹیکولر جو لڑائی جھگڑا ہوا سارا، اس میں آپ کو اسپیکر کا کردار جانبدار یا غیر جانبدار آپ کو لگ رہا ہے ان کا، چونکہ تحریک استحقاق جو ہے وہ تو آپ کی پیش نہیں ہو سکی؟ نہیں، دیکھیے اس پہ اسپیکر صاحب کا میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میں اس واقعے میں اسپیکر صاحب کا میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی، اپنے چیمبر میں بھی کوشش کی بات کو سلجھانے کی. حکومت ان سے تعاون نہیں کر رہی، اور اگر حکومت تعاون کرتی تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کوئی مسئلہ طے ہو جاتا، اور اپوزیشن کی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی، بشمول کاف لیگ، بشمول جماعت اسلامی اس سے واک آؤٹ نہ کرتی. ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی جس کو چیئر کرتے ہیں اسپیکر صاحب، وہیں سے تو آپ لوگ پہلے بائیک آؤٹ کر گئے تھے کہ آپ کی کیوں تحریک بائیک آؤٹ استحقاق کیا کو تھا؟ انٹرٹین کر ہی نہیں رہے تھے. دیکھیے کیوں بائیک آؤٹ کیا آپ کی تحریک استحقاق کو انٹرٹین نہیں کر رہے تھے. اس پہ انہوں نے فرما دیا، انہوں نے کہا کہ میں اب اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس پہ لیگل اوپینین لے لیتا ہوں. انہوں نے مسترد نہیں کی. پچھلی دفعہ انہوں نے مسترد کر دی تھی، اس دفعہ انہوں نے ہماری تحریک استحقاق مسترد نہیں کی اور کہا کہ میں لیگل اوپینین لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، لیگل اوپینین کو لینی چاہیے، اس میں ہمیں کوئی مضاحکہ نہیں ہے. تو رویہ اسپیکر صاحب کا بڑا مناسب تھا، لیکن اسپیکر صاحب جب تک حکومتی وزراء جو طاقت کے نشے میں اتنے آپے سے باہر آ جاتے ہیں کہ اگر ان سے تعاون نہیں کریں گے تو اسپیکر صاحب کیا کریں گے؟ فائنلی شاہ صاحب، اس پرٹیکولر معاملے کی بات کی جائے تو کیا آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی سخت قسم کی قانون سازی بھی کرنے کا کوئی ارادہ ہے کیا؟ دیکھیے، قانون سازی سے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی، یہ رویوں سے حل ہوتی ہیں. میں نے آپ کا احترام کسی قانون کے تقاضے کے تحت نہیں کرنا، میں نے آپ کا احترام آپ کی ذات کو اور ہمارے جو اخلاقی تقاضے ہیں اس کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. وہ ہے، مگر اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا اس کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پیئر پریشر. آپ کولیگز ہیں، آپ ساتھی ہیں، آپ ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں. اس میں ایک تجویز آئی کہ فرض کیجئے، ایک تجویز آئی، ایک اچھی تجویز تھی، غالباً شیرپاؤ صاحب نے پیش کی، اور وہ تجویز یہ تھی کہ اگر اسپیکر صاحب سمجھتے ہیں کہ حالات بگڑ رہے ہیں اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ایک چیز طے ہوئی اور جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو وہ فی الفور ہاؤس کی کارروائی کو روک دیں، ہاؤس کو ایڈجرن کریں اور بزنس ایڈوائزری کمیٹی کو اپنے چیمبر میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی طے یہ ہوا تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک بات بگڑتے ہوئے جو بات بگڑ سکتی تھی وہ رک سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ میں دوران جب یہ سارا ہو رہا تھا تو میں نے بارہا اسپیکر صاحب کو میں کہہ رہا تھا، میں بلکہ ایسے اشارہ کر رہا تھا، ٹائم آؤٹ. میں حکومتی حضرات سے بھی کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ اس بات کو آپ روکیے، سیز فائر کیجئے، یہ بات بڑھ جائے گی آگے، اور وہی ہوا. شاہ صاحب تھوڑا بات کر لیتے ہیں. چلے، یہ معاملہ تو اب منڈے کو دیکھا جائے گا کیا طے پتہ ہے ہاؤس بزنس ایڈوائزر کمیٹی کے اجلاس میں یا پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں. شارٹلی بات کر لیتے ہیں پاناما لیکس کیس سے متعلق. اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو اعترافی بیان دیا تھا منی لانڈرنگ سے متعلق، وہ ان کا دباؤ کے تحت یہ بیان لیا گیا تھا ان سے. اگر عدالت بھی یہ مان لیتی ہے، ان کے بیان کو انٹرٹین کر لیتی ہے کہ وہ بیان کے تحت، وہ دباؤ کے تحت تھا، تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت نے بھی فیصلہ کرنا ہے. عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بیان کس کیفیت میں دیا گیا. وہ دباؤ کی کیفیت میں دیا گیا یا وہ ایک
بعد میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت دیا گیا اور جس پہ ان کی پھر وہاں سے نجات ہوئی اور ان کو آزادی ملی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب دیا گیا, اس کی ٹائمنگ کیا تھی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیان پولیس کے سامنے دیا گیا یا وہ ایک میجسٹریٹ کا جو ایک پروسیس ہے, جو جو پینل کوڈ ہے اس کے تحت دیا گیا اور اس پہ میجسٹریٹ کی سامنے دیا گیا. کیا کسی تھانے دار کے سامنے, کسی پولیس آفیسر کے سامنے دیا گیا یا ایک قانونی میجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا, تو پھر بڑا فرق سامنے آ جائے گا نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نئے انہوں نے فیصلے کیے ہیں, سخت فیصلے کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے دنیا بھر پہ, بالخصوص پاکستان سے متعلق بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات سے متعلق. امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی ہو یا پھر میکسیکن بارڈر پر دیوار کی تعمیر, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کافی زیادہ پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ جارحانہ اقدامات مسلمانوں بالخصوص پاکستان کے لیے کس طرح کے چیلنجز لے کر آنے والے ہیں, آنے والے دنوں میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خارجہ امور کے ماہر ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یقیناً پاکستان کی. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رابطہ ہوا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا امریکہ کا حقیقی دوست ہے اور انہیں دورہ امریکہ کی دعوت بھی دی ہے اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کہنا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ جاری رکھیں گے. تو بالخصوص پاکستان, انڈیا اور امریکہ کے پیرائی میں بات کی جائے تو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہمیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی شکریہ بہت بہت سمر صاحب. میرے خیال میں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو انڈین پرائم منسٹر کو جو انہوں نے کال کی ہے, اس کے اندر نہ صرف ایک کٹسی کال تھی بلکہ انہوں نے ان کو مدعو بھی کیا ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں ابھی آپ کو بلائیں گے. اور امریکہ نے ہندوستان کو حسب معمول ایک اپنا حقیقی دوست کہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ دوستی کا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دوستی کی امید ہو لیکن ریلیشن شپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن حقیقی دوست کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اس سے ریلائبل فرینڈ. بالکل, یہ پہلے کہا بھی تھا اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی مسٹر ٹرمپ نے کہ انڈیا ول ہیو اے ٹرو فرینڈ ان دی وائٹ ہاؤس. تو ہندوستانی اس پہ بہت خوش ہوں گے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو قیادت ہے اس کے خاص طور پہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ, ان کے NSA کے جو سربراہ ہیں, وہ اس سے پہلے بھی امریکی جو انکمنگ ایڈمنسٹریشن جو تھی ان لوگوں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور دے ہیو بروکن دی آئس ود دیم. تو اس تناظر میں یہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ کا پریفرڈ پارٹنر ان ٹرمز آف انڈیا پاکستان ریلیشن وہ انڈیا طارق فاطمی صاحب, محمد خصوصی وزیر اعظم طارق فاطمی صاحب جا کے بیٹھے رہے اور ملاقات انہیں نہیں کرنے دی گئی. یہ بھی مصدقہ اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ طارق فاطمی صاحب کو جب اس کانٹیکٹ میں بھیجا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ, اس کے نتیجے میں پھر مائک پینس جو ہیں ان کے جو وائس پریزیڈنٹ نے جو کال کی تھی, تو اس سے یہ امید بڑھ چلی تھی کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر کوئی خاطر خواہ سبسٹانٹیو ڈیولپمنٹ کا امکان ہے. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کشمیر سے متعلق بالخصوص شاید امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سفارتی حکمت عملی تھی وہ بڑی چست تھی, بڑی مستعد تھی, اور انہوں نے اس چیز کو پریمپٹ کرتے ہوئے تو وہ فاطمی صاحب وہاں پہ گئے اور ان کو کوئی وہاں پہ کسی بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو انکمنگ انتظامیہ سے اس سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جیمز میٹس جو ہیں جو کہ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری متعین ہوئے ہیں, وہ میں 3-4 سال پہلے اسٹینفرڈ کے اندر تھا, تو اس وقت ایک ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کے لیول سے, جس کے اندر ہماری طرف سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی انکلوڈنگ جان میٹس ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں. تو اٹس ناٹ کہ کہ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ ہمیں نئے تعلقات بنانے پڑیں گے, ان کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ پرانے تعلقات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مائیکل فلن جو ہیں جو کہ NSA ایڈوائزر ہیں, وہ بھی افغانستان کے اندر اور وہ سب کر چکے ہیں, ان کا ایک بڑا خاصا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے. تو میرے خیال میں یہ وہ پازیٹیوز ہیں جن کے اوپر پاکستان بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے اندر جو بہت بڑا ویریبل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کو ایک ایسا انویسٹمنٹ, ٹریڈ
اور فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، جس سے امریکہ کو یہ امید ہو کہ ان تعلقات کی بہتری سے اس کے لیے کوئی جاب جو ہیں وہ امریکہ کے جو ان امپلائڈ ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کانسٹیچوئنسی ہے، ان کو سیٹسفائی کرنے سر کے ابھی موقع پاکستان ملے۔ کو چیلنجز پریکٹیکلی کس طرح کے ہوں گے بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہونے سے؟ چونکہ پہلے دیکھیں اب سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی، وہ بھارت کے ساتھ ہوئی امریکہ کی، پھر اس کے بعد NSG کی ممبرشپ کی بات کی جائے تو امریکہ نے بڑا آؤٹ رائٹلی انہوں نے بڑا اوپنلی جا کے سپورٹ کیا انڈیا کو۔ جی جی تو کس طرح کے پریکٹیکلی ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں مشکلات یا پاکستان کے لیے چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ جی میں دو بڑے چیلنجز کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے تعلقات سے اس کے ساتھ حکومتوں کا تعلق ہو یا ریاست کا تعلق ہو، وہ نہیں ہے، اگر اس قسم کا کوئی میس کیجولٹی اٹیک ہندوستان کے خلاف ہو سکتا ہے یا افغانستان کے اندر ہو سکتا ہے، جس کے اندر ان دونوں ملکوں کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو بلیم کیا جائے، تو پھر میرے خیال میں پاکستان کے لیے کافی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ اگرچہ ان کا ایجنڈا ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ وہ داعش کے حوالے سے وہ اس کی انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اس قسم کا ماس کیجولٹی اٹیک ول کریٹ لاٹ آف پرابلمس فار پاکستان۔ ایک تو یہ تو انڈیا بڑا مشہور ہے اس طرح کے واقعات میں، وہ کروا چکے ہیں اسٹیج انڈیا اسٹیج مینیج بھی کر سکتا ہے، انڈیا کین کریٹ دس ایز این ایکسکیوز ٹو پٹ گریٹر پریشر آن پاکستان۔ تو یہ بھی ایک بڑا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس وقت تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو کیوں پاکستان کو ایسی حرکت کرے گا جس سے جو اس کا امیج خراب ہو؟ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اور پھر دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، کہ اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ تمام لوگ یا جو پرانی ایڈمنسٹریشن اوباما ایڈمنسٹریشن کے جن کے ساتھ پاکستان 8 سال ڈیل کرتا ہے، وہ سبھی کے جو ٹاپ ان کی ہیرارکی ہے وہ چھوڑ کے جا چکی ہے، تو وہ اس وقت کی انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے وہ کافی ان کے پاس ویک ہوگی۔ تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ پاکستان کین ٹیک ایڈوانٹیج آف، تو یہ میرے خیال میں 2-3 بڑے چیلنجز ہیں، لیکن سب سے بڑی اہم بات ہوگی کہ پاکستان کیا امریکہ اور پاکستان کے دفاعی تعلقات کے علاوہ ان تعلقات کو اتنی وسعت دی جا سکتی ہے جس میں امریکہ کو اپنا کو فائدہ نظر آئے۔ غالباً آج امریکہ میں شروع ہو چکی ہے امپلیمنٹیشن مسلمانوں کے داخلے سے متعلق۔ نیو یارک ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے آج قاہرہ سے پرواز جو آئی نیو یارک، جس میں 5 عراقیز تھے اور ایک یمنی تھا، جن کو روکا گیا ایئرپورٹ پہ اور داخلے سے روک دیا گیا انہیں۔ تو پاکستان کے لیے بھی کیا آنے والے دنوں میں اس طرح کے چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی وہ کہہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اسٹرکٹ ان کی ہوگی، پہلے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا پاکستانی سے متعلق، ان کی تحقیقات ہوں گی باضابطہ۔ میرے خیال میں امریکہ کے اندر جو اس وقت اینٹی مسلم جو لہر جس کو 9/11 کے زمانے سے ہی چلی آ رہی تھی، لیکن جب ٹرمپ صاحب کی الیکشن کمپین ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے اس کو ایک خاص فوکس بنایا، اپنی کیمپین کا حصہ بنایا، تو میرے خیال میں وہ لہر جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور پاکستان اور سعودی عربیہ اور افغانستان اور مڈل ایسٹرن یا مشرق جنوب سے جو ساؤتھ ایشیا سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاں امریکہ جانا چاہیں گے، ان کے داخلے کے اوپر ڈبل اسکروٹنی ہوگی، اور کچھ کیسز میں جیسے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کل کے حوالے سے ان لوگوں کو ہو سکتا ہے ڈپورٹ بھی کر دیا جائے، بیکاز امریکہ وڈ ناٹ لائک ٹو ویلکم دیم۔ تو یہ میرے خیال میں ایک یہ کتنی دیر تک یہ چلے گا، یہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @سمر عباس۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔